पांव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत साकित बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर होता है, मेरे अनमोल लाल, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। अपने परों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की, दो चार ठंडी सांसें दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत के बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को एक दो बार थपक कर वहां बैठा और फिर घर लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पांव की दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी मां मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई मां उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखे? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़े हैं। वो उसके जबड़ों में घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता। वो सहमी हुई नजरों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल अव्वल तो उसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी किया, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच देगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने कहा, तेरी माँ को तो कब्र के अंदर सांप और बिच्छू चिमटे होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा, मगर धक्का खाकर ऊंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियां छिल गई। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप और बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाक की आवाज और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहेगा कि घर का गल्ला निकालकर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई लंबा सा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया। जुसैन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी, एक झूला था जिसमें नन्ना करीम घुटने सीने से लगाए बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा और नंगा हूं। अब इससे पूछो मैंने इसे कब मारा, मैंने इसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर के घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान वे करीम ने एक दो बार आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना और ना उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम ने उनके करीब आकर बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मरी, तू तो हर बंधन से आज़ाद हो गया। घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा और उसकी जी में आई कि बाप के इस जुल्म का खिलाफ एहतजाज करे, मगर जबान बेबस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों है?
اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چبھ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چبھ گیا ہے امیر زادے کے، آفت آ گئی ہے، اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کے دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا۔ دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، جیسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یوں سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا ہے؟ سانپ نے ڈس لیا کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں، وہ خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ پھیرا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ گیا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو، میرے ابا، میں جل گیا ہوں ابا، میں جل گیا ہوں۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پہ گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دہنا بازو، دہنی ران اور دہنی پسلیاں پوری طرح جل چکی تھی۔ کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹایا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن لگانے کو کہا اور پھر لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیج ہے۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اٹھتے وقت ایک سمت کا اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا، جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، میرے کریم کہاں کہاں درد ہے؟ کہاں کہاں درد ہے تمہارے؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے تم مجھے اس طرح نہ دیکھو۔ میرے ننھے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی، وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہ تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تو جل گیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کیا، اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہوا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دے کر ہراساں ہو گیا۔ ارے لانا، ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں، تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پراٹھے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔
اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا گیا۔ کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ کے آپ ہی گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، گاؤں کی پوربی چربا کے اترنے کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا؟ سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے۔ اسے جا کر کچھ پانی اور دانہ ڈالاؤ۔ جاؤ گے نا ابا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سر و پا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم کا باپ یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹی میں ڈالے اور گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف چل دیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ جس سے ایک کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا اور دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا تو اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھ سکا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو رات کو جلا ہے، بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں اس کو خود سلام کہوں گا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا۔ کسان ضبط نہ کر سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا۔ پھر بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح و شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا تو اسے کہتا، بلا ناغہ حکیم صاحب بھی آ جاتے ہیں اور دوا بھی لگا جاتے ہیں، لیکن کریم کی حالت گرتی جا رہی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچھ کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب اور بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکیڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا، اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھی ایک انگریزی صابن سے ہاتھ منہ اور پاؤں دھو رہی تھی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی، حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے اب؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا تو پر توڑ رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانے ضرور ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی
اور مٹھی میں دانے دبائے اور کبے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ سورج آسماں کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بکریاں، بھیڑیں، بیل گردن جھکائے چر رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر کی آواز پیدا کرتا ہوا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اترتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں سے لپکتا ہوا، لرزتے ہوئے افق پر غائب ہو گیا۔ اس کے آواز معطل ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ گیا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ حکیم جی آئے تو انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ لوگوں میرے بچے کو ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا ہے، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پھا رکھو۔ لوگوں تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟